और फिर इंशाअल्लाह सूरह तौहा का आगाज हो रहा है, तो तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم بسم الله بسم الله الله الرحمن 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 الرحيم. الرحيم. अच्छा ऐसे जी, सूरह तौहा इसको दो अंदाज से देखेंगे हम लोग कि ये समझ लें कि सूरह मरियम की बहन है। जी कि सर, जब मैं सूरह माजरत चाहूँ सर, बहुत माजरत सर। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि जी हमने अब डिसाइड ये किया है कि कल से क्लास 9 बजे शुरू होगी। मैं प्रोफेसर वसीम कुरैशी साहब के लिए अर्ज कर रहा हूँ, और मुश्ताक मुगल साहब और गुलाम सरवर साहब के लिए। सर प्लीज, कल कल इंशाल्लाह से क्या मंडे से सर? मंडे से कल मंडे से परसों से। हाँ जी, ठीक है यस। सर। तो डॉक्टर जो नए साथी आए हैं उनको बारे में बता दीजिएगा कि मंडे संडे को छुट्टी होगी। जी। मैं अभी वो तो तशरीफ नहीं लाए, मैं उनको अभी मैसेज करने लगा हूँ दोबारा से कि आप आ ठीक जाए। है, मैंने बता दिया था सर। ठीक है। तो दोबारा जरा आगाज कर लेते हैं, और गुजारिश ये होगी कि इसमें थोड़ी इंटरफेरेंस ना हो। कि जो जी बिल्कुल। आपने शान नज़ूल मैंने बताया था कि भी जो भी सूरत हम पढ़ते हैं उसका ये पता चल जाए कि जब ये सूरत आई थी तो उस वक़्त के हालात क्या थे। तो हमें ये पता चल जाता है कि आज कल जो हम सूरत पढ़ रहे हैं तो उसी किस्म के हालात जब होंगे तो हम इन आयात का इतलाक वहाँ करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये सूरत जो है सूरह मरियम के साथ ही उतरी है। क्यों? सूरह मरियम जो थी ये कब उतरी थी, कुछ साथी बताएंगे? ये सर सर ये हिजरत हबशा से करीब उतरी थी। पहले, जी पहले ही पहले। उतरी थी। और हिजरत अफशा जो है वो 5 नबूवत में हुई। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 साल हो गए थे नबी बने हुए। तो पहले तो खुफिया अपना थी दावत, जैसे दारे अरकम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरबियत करते थे और लोगों को कहते थे कि भाई ईमान ले आओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। और उसके बाद फिर यह है कि दावत आम जब हुई है तो कुफार मक्का ने, मुशरिकीन ने जुल्म करने शुरू कर दिए, तो हिजरत हबशा हुई थी। तो ये सूरत जो है सूरह तौहा, ये इस लिहाज से है कि आ, आप साथियों को पता होगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला दारे अरकम के अंदर ही ईमान लाए थे। पता है साथियों को जी? जी सर। जी जी बिल्कुल, सर। साथियों को पता है दारे अरकम के अंदर। और वो ईमान लाने का जो वाकया था वो मुख्तरन ये है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह ईज़ा पहुंचाने के लिए हजरत उमर बाहर निकले, तो रास्ते में कोई आदमी मिले लोग, तो उन्होंने कहा कि तुम तो जा रहे हो आज के वक्त के रसूल के पास, तो पहले अपनी बहन और भाई जो बहनोई है उसकी खबर लो कि वो तो मुसलमान हो गए हैं। तो आपकी बहन जो थी उनका नाम था फातिमा, और जो बहनोई थे उनका नाम था सईद बिन जैद। क्या था जी? सईद बिन सईद जायद। सईद सईद बिन बिन सईद जैद। जैद। बिन जैद। तो उनको, उन दोनों को कुरान मजीद समझाया करते थे, पढ़ाते थे। और वो है खबाब बिन अर्थ। ये कबाब पूछा था कैसर भाई ने भी, क्यों जी? जी 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 जी। खबाब बिन अर्थ जो है वो पेशे के लिहाज से लोहार थे। और इसके बारे में हदीस भी मैंने आपको बताई थी कि वो आस बिन वाइल से उन्होंने क्या लेना था, कर्ज लेना था। तो वो जी हदीस जी आपको सुनाई हुई है। ये वो खबाब बिन अर्थ हैं।
تو یہ گھر میں تھے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی آ گئے اپنے بہنوئی اور اپنے بہن کے گھر میں، تو انہوں نے آواز سنی کہ بھئی اندر کوئی چیز پڑی جا رہی ہے۔ تو جب اندر گئے تو آپ مختصر کرتے ہیں، تو انہوں نے مطلب پیٹا ان کو، اپنے بہنوئی کو بھی پیٹا، اور اپنی بہن جو تھی وہ بھی چھڑانے کے لیے آئیں تو انہیں بھی اپنی طبیعت کے مطابق دو چار لگا دیں۔ تو اس کے بعد جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ترس آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھی مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ تو جب وہ جو صورت پیش کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ صورت تھی سورہ طٰہٰ۔ جی سمجھ آ گئی جی؟ جی سر جی بالکل سر۔ ٹھیک۔ تو جب انہوں نے سنی تو انہوں نے ایک لفظ کہا کہ یہ کلام تو عجیب ہے۔ اب یہ جب یہ کہا کہ یہ کلام عجیب ہے، تو خباب بن ارد جو تھے وہ کسی جگہ پہ چھپے ہوئے تھے اسی گھر کے اندر، وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کہیں گے بڑا پیار ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ جی تو انہوں نے کہا کہ بھئی کل میں نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ابو جہل جس کا نام تھا ابو الحکم، کیا نام جی، تھا؟ ابو الحکم۔ ابو ابو الحکم۔ الحکم بن ہشام۔ تو ان کے بارے میں اور آپ کے بارے میں، عمر بن خطاب کے بارے میں، کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کم از کم کسی ایک کو مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت بڑا دعوت کا کام لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کی ہم بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو، اور میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید جو تھا اختصار کے ساتھ فاطمہ نے ان کو کہا کہ بھی آپ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں۔ وہ نہائے، نہانے کے بعد انہوں نے قرآن مجید سورہ طٰہٰ یہی پڑھی، تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو عجیب کلام ہے، تو آپ پھر مسلمان ہو گئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ وہ سورہ طٰہٰ ہے۔ اور یہ جب واقعہ تھا، یہ اس وقت کا واقعہ تھا کہ جب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی وہ دار ارقم کے اندر تھی، یعنی کہ اس وقت دعوت عام نہیں تھی، چھپ کے کسی جگہ پہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہی کے بعد یا آگے پیچھے سورہ مریم بھی نازل ہوئی، اور سورہ مریم جو ہے ہجرت حبشہ 5 نبوت میں ہوئی ہے، اور وہاں جی جا کے جو سہارا اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ سورہ مریم کی ہی پہلے 2 رکوع تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ جعفر تیار۔ جعفر بن حضرت طیار۔ جعفر تیار۔ جعفر جعفر طیار۔ تیار کے بارے میں بھی رکھنا ہے کہ تیار اس لیے کہ بنا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید ہوئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں، تو اس جگہ سے ان کا نام پڑا تیار۔ تیر پرندے کو کہتے ہیں، تیار اڑنے والے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر تیار انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ تو یہ یہ سورہ جو حضرت علی کے ہے، بھائی تھے؟ جی یہ حضرت علی بالکل کے بھائی تھے؟ ٹھیک ہے۔ جی، ابھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ سورہ طٰہٰ کا پتہ چل گیا کہ زمانہ نزول کیا ہے۔ تو یہاں اس کے جو موضوعات ہمیں پڑھنے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک وہ اسپریڈ شیٹ ہم کرتے ہیں کہ خاکہ ایک آ جائے آپ کے ذہن میں کہ کیا کچھ پڑھیں گے ہم، تو اس کے لیے تیار ہیں جناب؟ جی جی انشاءاللہ۔ سر۔ انشاءاللہ جی، بالکل۔ اس میں جو پہلی 8 آیات ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو ان کی اطمینان مطلب دلایا کہ رسول پاک چاہتے تھے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کے ذریعے سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ ہمارا بھی دل یہ چاہتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اور لوگ جو تھے اس کے مقابلے میں آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کرنا شروع ہو گئے. اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلی آیت ہی آ رہی ہے، یہ دوسری آیت بھی ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ مشقت والا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے وہ کرے. تو لہذا تو اپنے آپ کو مشکل کے اندر، مشقت کے اندر مت ڈال. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ کہف کے اندر پڑھا تھا نا، لعلک باقی النفس کا. جی کیا جی؟ جی جی بالکل جی بالکل. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو تو دلوں کا پتہ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تو اس بات پہ کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں اور اس کوشش میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے. اور دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے یہی جگہ، یہی چیز کہ یہ ہے دائی کا ایک پیشن دوسرے لوگوں کے لیے کہ دوسرے لوگ بھی قرآن کی طرف آئیں اور سب مل کے جنت کے اندر جائیں. اس کے بعد جو حالات کفار کے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یکدم اللہ تعالیٰ تقریباً 90 آیات ہمیں سنائے گا اور تفصیلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں جا کے انہوں نے شادی کی، واپس آئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، راستہ بھول گئے تو وہاں ایک روشنی نظر آئی، درخت جو تھا وہاں سے ایک روشنی نظر آئی. تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ بھئی میں جا رہا ہوں اس روشنی کی طرف، ممکن ہے کہ یہ وہاں سے میں کوئی انگارہ لے آؤں اور آپ کے لیے اس بیابان کے اندر میں کچھ گرمی کا جو تدارک ہے وہ کروں، تدارک نہیں بلکہ سردی کا تدارک کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے مجھے کوئی راستہ مل جائے. اب یہ دونوں راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے وہ بھول گئے ہوں اس کوہ طور کے ارد گرد اور راستے کا پتہ نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مطلب نبی ہیں، نبی جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں. تو بہرحال راستہ اللہ کی طرف جانے کا، تو وہ وہاں گئے. تو مسلسل انشاءاللہ ہم اب اس کے بارے میں ساری چیزیں نہیں بتائیں گے، تو وہ سارا واقعہ جو ہے ہم پڑھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی آپ فرعون کے پاس جائیں. انہوں نے کہا کہ بھئی میں اچھا بولنے والا نہیں ہوں، لہذا میرے بھائی، کیا نام تھا ان کا؟ ہارون علیہ ہارون علیہ السلام. السلام. ہارون علیہ السلام، ان کو بھی ساتھ کر دے. اور پھر وہاں جو جادوگر تھے ان کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس کا بھی ذکر ہوگا. پھر یہ واپس آئیں گے بنی اسرائیل کو لے کے، پھر سامری تورات لینے کے لیے جائیں گے، گئے بلکہ، تو وہاں سے واپس آئے تو سامری نے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس کا بھی ذکر آئے گا اس سورہ طٰہٰ کے اندر. اس کے بعد ہم چند آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے حضرت آدم اور شیطان کے بارے میں، تخلیق آدم کا، اور وہ کس طرف توجہ دلائی کہ کافروں کو یہ بتایا کہ اور مسلمانوں کو بھی کہ دو کردار ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا، ان سے بھی لغزش ہو گئی لیکن انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور نبی بنایا. اور اس کے مقابلے میں کون تھا؟ شیطان. شیطان. آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان تھا. تو ابلیس. شیطان نے کیا کیا؟ توبہ نہیں کی بلکہ غرور اور تکبر اور اللہ کا انکار کیا، اور وہ جہنم والوں کا سردار بن گیا. تو یہ مکہ کے مشرکین مکہ جو تھے یا اس وقت کے یہود اور نصارہ، یہ بھی اس کے مخاطب ہیں. تو یہ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے کہ وہ ایک نبی تھے، تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو آئے گا یہ اس تناظر کے اندر آئے گا، اور اس میں بتانا یہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو کہ یہ جو
نبوت ہوتی ہے یہ اکتسابی نہیں ہوتی. یہ اکتسابی کیا چیز ہے؟ جو خود محنت کر کے حاصل کی جائے. ہاں، جو خود محنت کر کے لی جائے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے. تو اللہ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا جس کو تم کفار اور یہود اور انصار یہ سارے جانتے ہو. تو آج آخری نبی کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ اکتسابی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ کی طرف سے ودیت کی جاتی ہے. اور پھر آخر میں آ کے ہم جیسا سورہ مریم کا اختتام ہوا یا سورہ کہف کا اختتام ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید اور آخرت اور جنت اور دوزخ اس کے بارے میں ہمیں بتائے گا. یہ ہے جی ایک مختصر لے آؤٹ اس کا سورہ طٰہٰ کا مضامین کا. ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی سر. جی سر. اب ہم پڑھتے ہیں تو ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی غلام سرور بھائی. اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان انتہائی رحم کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ مہربان ہے. یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اور جی سر. جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لامحدود ہے، مطلق ہے، اس طریقے سے اس کی صفات بھی مطلق ہیں. تو میں سرشار بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، لہذا اس کا ترجمہ انہوں نے ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا کہ جہاں بھی مبالغہ کا صیغہ آئے گا وہاں ہم کریں گے انتہائی، بہت زیادہ، خوب. یہ الفاظ ہماری زبان میں ہیں. تو لہذا اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الرحمن کا انتہائی رحم کرنے والا. اور الرحیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ بہت زیادہ مہربان ہے. یہ جی ہو گیا ٹھیک. آگے حروف مقطعات آ رہے ہیں، دو ہیں. طٰہٰ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ طٰہٰ، بالکل جی، طٰہٰ. حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ بتایا تھا کہ مجھے ان حروف کے معنی بھی مفسرین نے جیسے کہا یا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کیا آپ کے اس کے معنی جانتے ہیں؟ بتائیے. نہیں. تو لہذا حروف مقطعات کا ایک جو اسلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت عرب بھی استعمال کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس طرز کو استعمال کیا. دوسرا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حروف ابجدی وہی ہیں، ان کو مل کے قرآن بنا ہے، تو ان کے معنی تو آپ نہیں جانتے. لہذا آپ اپنے ذہن کو اور اپنی فکر کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی کلام ہے اور آگے مفصل کلام شروع ہو رہا ہے. لہذا اس کو کیا ماننا ہے؟ منو ان، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا، اور جاننے والا تھا، جاننے والا ہے اور جاننے والا رہے گا. العلیم، ایسا ہے جی. اور باقی بھی صفاتی نام ہے. تو لہذا ہم نے ابھی سے عہد کرنا ہے کہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہمارے ذہن میں آئیں یا نہ آئیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، مسلمان ہیں. ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا اس کو منو ان کیا کریں گے؟ مانیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی چیز، پہلی جو آیت ہے، دوسری آیت ہے، کہہ رہا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. تو سرشار بھائی کے لیے یہ ہے جی کہ جو نئے الفاظ آتے ہیں ان کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان میں اس کی روٹ کیا ہے.
हाँ जी اور ساتھیوں نے کچھ گرامر سیکھی ہوئی ہے، آپ بھی انشاءاللہ پڑھے ہوئے ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی طرف انشاءاللہ آپ کی توجہ دلائیں گے۔ وہ ہمارے سبق ہیں، کیسر بھائی سے رابطہ قائم کر لیجئے گا، وہ آپ کو وہ سبق بھیج دیں گے بنیادی گرامر کے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ ما انزلنا کا ترجمہ کیا ہے؟ ما نہیں ہم نے نازل نہیں کیا، ہم نے نازل کیا، ہم نے ہم آپ نے پر نازل نہیں کیا، جی نہیں کیا نہیں ہم نے نازل کیا علیکا تم آپ پر آپ پر، اے ہم نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جی، پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر، جی اے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کے بجائے تجھ پر کہہ سکتے ہیں کیا؟ قرآن، اس قرآن کو، قرآن۔ یہ سرشار بھائی کے لیے یہ ہے کہ جو قرآن ہے یہاں مفعول ہے، تو جی جی لہذا اس کے نون کے اوپر کیا آیا ہوا ہے؟ زبر بس زبر۔ تو جو بھی جب جملہ آئے گا تو اس میں جو مفعول ہوگا اس کے اوپر زبر آئے گی تو ہم پہچان لیں گے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے، کیا ترجمہ کریں گے کیسر بھائی؟ قرآن کو ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل نہیں کیا، ہاں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن مجید کو نازل نہیں کیا لتشقا، یہ ہماری لفظ، ہماری زبان کا لفظ ہے مشقت۔ کیا لفظ ہے؟ مشقت مشقت، مشقت۔ تو تے کا مطلب ہے تو، تو لام کے نیچے زیر ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، تاکہ تو مشقت میں پڑے، تاکہ تو مشقت تاکہ تو مشقت میں مشقت پڑے۔ میں پڑے۔ اب اس کا ترجمہ مصیبت میں پڑے بھی ہے۔ مصیبت میں کیا پڑے؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں اور جا کے ان کو دیں دعوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہوں، اور لوگ کہیں کہ تم ہو جادوگر، تم ہو کاہن، ایسے ہی کہا نا لوگوں نے۔ جی سر، جی اور ایک نفسیاتی طور پر کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہوگی۔ جی اور اگر طائف کے سفر میں جائیں اور وہاں لوگوں کو دعوت دیں اور ان کی طرف سے ریاکشن کیا ہو؟ انہوں نے وہ تو پتھر مارے۔ پتھر مارے۔ وہ باقاعدہ پتھر مارے، وہ مشقت کی انتہا ہے۔ ایک تو یہ، تو پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی، ما انزلنا علیک القرآن، ذرا کا ترجمہ کریں۔ نہیں نازل اے کیا، نبی صلی اللہ علیہ نہیں وسلم نازل ہم نے کیا، آپ پر ہم اس نے قرآن کو نازل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ اے وسلم نبی صلی آپ اللہ علیہ پر وسلم ہم نے تجھ پر قرآن انزلنا نازل ما نہیں کیا لتشقا کہ تو مصیبت میں پڑے، تو تو مصیبت، کہ تو مصیبت میں پڑے۔ اچھا اب دو میں نے الفاظ کہے، ایک تو مشقت کہا اور ایک جی مصیبت کہا، کس کا انتخاب کرنا ہے؟ مشقت ٹھیک ہے جی، مصیبت کے نسبت مشقت۔ مشقت۔ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو ہماری زبان کا لفظ ہے اگر ان میں سے ملتا ہے تو ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے ریاکشن، دوسرا اس کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ ساری ساری رات کیا کرتے تھے؟ نوافل میں قرآن تلاوت۔ مجید قیام اللیل کے اندر لمبا پڑھتے تھے، ایسے ہی ہے، جی 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 تھک بھی جاتے تھے۔ حضرت والدہ محترمہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بھی آپ کے پاؤں پر سوج پڑ جاتی تھی، جی جی تو اللہ نے کہا کہ بھی اعتدال کی طرف آ جاؤ۔ تو دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے اللہ، اس کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ ترجمہ کریں، مگر مگر تذکرتن، یہ جو تے کے اوپر دو لفظ ہیں یہ سرشار بھائی کے لیے، جی جی کہ جہاں بھی دو تنوین آئے گی، دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو وہ اسم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟
इसम 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 होगा, तशार भाई थे, इसम नाउन होगा। होगा। कौन सा इसम होगा? नाउन। वो इसमें हाँ। नकरा होगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर के साथ और चीजें आएंगी, अल्फ लाम आज ज़हन में रखते हैं सरकार भाई के लिए। अल्फ जी लाम जी होगा तो वो अपना मारिफा होगा, और जैसे ये ये कुरान है। ते के ऊपर दो जबर होगी, हाँ जी, अल कुरान, और ते के ऊपर दो जबर दो जेर दो पेश होंगी, तो वो इसम होगा नकरा। तो उसमें तज़किरा के मानी क्या है? नसीहत। नसीहत। नसीहत नसीहत। मगर तज़किरा नसीहत है। कौन है नसीहत? कुरान। कुरान कुरान लिमन, लिमन, हर उस शख्स के हर लिए उस शख्स के उनके लिए। लिए, उसके लिए। लिए मन, शख्स के लिए। यख्शा, ये जी खशियत। खशियत किसको कहते हैं? डरने। डरने डरना डरने को। किससे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह से। से जी, अल्लाह से, बिल्कुल। तो ये नसीहत है उसके लिए जो डरता है, जो जो डरता डरता है। है। डरता है। डरता है। ये कुरान मजीद का तारुफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला करवा रहा है। तो प्रोफेसर साहब आगे चलते हैं। प्रोफेसर साहब करेंगे जी इन दोनों आयात का तर्जमा, 3 आयात का। वाहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का, हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, इल्ला मगर तज़किरतन, ये नसीहत है, लिमन यख्शा, हर उस शख्स के लिए कि जो डरता हो। जी, जो डरता हो, बिल्कुल ठीक होगी बात। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसा सूरतुल बकरा हमने शुरू की थी तो उसके अंदर आया था अलिफ लाम मीम, उसके आगे क्या था? जालिकल ज़ालिकल किताब ला किताब रैब ला फीह रैब फीह ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। और फिर आगे क्या था? हुदल हुदल लिल हुदल लिल मुत्तकीन मुत्तकी। ये है के लिए हदायत। मुत्तकीन के लिए हदायत है। डरने अब वाला। मुत्तकी कौन होते हैं? कि जिन्हें अल्लाह के वजूद का एहसास वो होता है कि डरने अल्लाह वाले। है, खालिक है, और वो उससे डरते भी हैं। अब ये ध्यान में ना रखिएगा कि भाई एक मुसलमान जो है वो तो मुसलमान हो गया। क्यों जी? हमारे ध्यान में ये बात आती है कि जो भी अल्लाह को मानता हो वो क्या हो गया? मुसलमान। तो लिहाजा ये मुसलमानों के लिए हदायत है और बाकी के लिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां भी ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खशियत रखता हो वो अपना पहला कदम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ क्या करता है? बढ़ाता है। चलता है अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि आओ भाई, ये कुरान मजीद है, हदायत, इसको पढ़ो और मजे करो। तो यहाँ भी वो आ रहा है कि इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, मगर नसीहत है हर उस शख्स के लिए। मान का तर्जमा क्या क्या कर रहा हूँ? हर उस हर शख्स उस के शख्स के लिए। लिए हर शख्स के लिए। यख्शा, जो जो डरता है। डरता है। जो डरता है। आगे और क्या है? कुरान मजीद यहाँ लिखा हुआ है ला, और कुरान मजीद का तारुफ हो रहा है तंजीलम मिम्मन खलकल अर्दा, ये तो हो गया। वस्समावातिल उला, उला यहाँ जनाब ये है उसकी सिफ्त अस्समावात की। तो तंजीलन, तंजील का मतलब क्या होगा? उतरने उतरा वाला, हुआ। उतरा किया हुआ, हुआ उतरा हुआ। अच्छा, ये भी इसम है। तंजीलन का मतलब होगा असल में ठहर ठहर कर, आहिस्ता आहिस्ता, या जरूरत के मुताबिक उतरना। जी। कि जब कुरान मजीद एक ही बार नहीं उतरा दुनिया के अंदर, जब जब जरूरत पड़ी, जो भी हालात पड़े, तो उस वक्त वो आयात जो थी वो उतर गईं। तो लिहाजा इसके लिए आया तंजीलन, वो ठहर ठहर कर उतरने वाला है। ठहर ठहर कर उतरने वाला है। उतरने वाला उतरने वाला है। ये तर्जमा शायद नया होगा,
کیوں جی؟ بتدریج نہ کر لیں، بتدریج اترنے والا ہے۔ بتدریج ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بتدریج اترنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ممن، ممن اس ذات سے، اب من یہ رکھیے، ذہن میں رکھیے گا، من آتا ہے ہو کے لیے، ہو انسانوں کے لیے آتا ہے، جاندار کے لیے آتا ہے، اور وچ کس کے لیے آتا ہے؟ بے بے جان کے جان کے۔ بے جان کے لیے۔ اب من یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم من شخص نہیں کہہ سکتے، تو لہذا ضمیر جا رہی ہے من اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، تو ہم کہیں گے اس ذات کی طرف سے۔ تو یہ اترنے، اتاری، چالی تنزیلن کا ترجمہ کریں گے بتدریج اتاری گئی ہے، بتدریج اتاری اتاری گئی گئی ہے اتاری گئی ہے، ممن اس ترجمہ کریں، ذات کی طرف سے، ذات کی طرف سے، خلق الارض، جس نے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، یہ یاد اور رکھیے گا، میں نے بلند کہا تھا، آسمان۔ جی جی، بلند، یہ جمع ہے، اعلی کی جمع الا، جیسے بتایا تھا نا، کبرا، صغرا، مؤنث آتا ہے، تو السما کیا ہے؟ مؤنث ہے مؤنث، مذکر؟ مؤنث، مؤنث۔ تو سماوات بھی مؤنث ہو گئے۔ اس کے لیے جو صفت آئی وہ الا، بلند ہی آیا، لیکن یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ صحیح، اپنے کیا کہیں گے، عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ تو میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، یہ بتدریج اتاری گئی ہے یا بتدریج اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ اب یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ جی پیچھے میں نے بتایا تھا کہ انسان کو پیدا کرنا اللہ کے ہاں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کیا خیال ہے کہ مشکل ہے؟ نہیں کوئی سر، مشکل اللہ نہیں، پہ اللہ بالکل کے لیے مشکل نہیں کچھ ہے۔ مشکل نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کون، کن اور آگے کیا ہوتا ہے؟ فیکون۔ یکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تو بات آ رہا ہے کہ ایک انسان جب زمین کو دیکھتا ہے، زمین کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے، اور کائنات ہمارے سامنے کس شکل میں ہے؟ آسمانوں کی شکل میں، ایسا ہی ہے نا؟ جی سر، تو دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا چھت اور اتنا بڑا چھوٹا سا، اتنا زمین جو ہے اس کے مقابلے میں فرش، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ ظاہر سی بات ہے۔ بے شک آتی ہے۔ تو یہ اس ذات نے قرآن مجید کو تنزیلاً اتارا گیا ہے، یہ بتدریج اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے آسمانوں اور زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا پیدا کیا۔ پیدا کیا۔ پیدا کیا۔ اب جی یہ 4 آیات ہیں، تو داؤد بھائی آپ کریں گے جی سر، ساری؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ، نہیں ہم نے نازل کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ قرآن مشقت کے لیے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر مشقت کے لیے نصیحت، نہیں ہے، لتشقا یہ فعل ہے، ساری، مشقت میں پڑھنے کے تاکہ لیے، تو تاکہ مشقت تو میں مشقت، پڑے، تاکہ جی، تو مشقت میں پڑھے، پڑھے۔ جی، پڑے۔ تا کا مطلب ہے نہیں تو، جی، نہیں ہم نے نازل کیا تجھ پر یہ قرآن کہ تاکہ تو مشقت میں پڑھے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، تنزیلا جی، ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہ بتدریج اتارا گیا اس ذات کی طرف سے
جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. جی ماشاء اللہ. اب جناب اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا تصور، یہ تصور ہی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا بڑا آسان ہے منہ سے. آگے آ رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى. جی عرش کا مطلب عرش کریں گے، ویسے تخت کے معنی آتا ہے. تو استوا کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ براجمان ہوا. براجمان ہوا، بالکل ٹھیک ہے. استوا سیدھا کھڑا ہوا بھی معنی ہے اس کے، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا براجمان ہوا. کسی بڑی عظمت والی چیز کے لیے ہم اس لفظ استعمال کرتے ہیں. تو رحمان عرش پر آگے کریں براجمان ہوا. براجمان ہوا. تو دوبارہ کرتے ہیں جی الرحمن علی العرش استوى کا ترجمہ کیا کریں گے؟ رحمان عرش پر براجمان ہوا. جی. اور رحمان آپ بے شک آپ یہاں پھر کر دیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے پارے میں ہی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز انسان کے لیے پیدا کی، اور اس نے زمینوں اور آسمان کو کیا کر دیا؟ 7 دن میں کیا، 7 دن میں پیدا کیا. ثم اور استوى ایک على اور جگہ العرش. پہ آیا کہ پھر وہ جی وہ ہے وستوا، اور پھر وہ عرش پر براجمان ہوا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان یہ نہ جانے، وقت کم ہے ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، کہ بھی یہ سب کچھ میرا ہے. یہ کسی انسان کا نہیں اور کسی اور جاندار کا بھی نہیں. اللہ نے ہمیں عاریتاً دیا ہوا ہے کہ اس کو لے لو اور میرے حکم کے مطابق خرچ کر کے ذرا مزے اڑا لو، تو میں انشاءاللہ آپ کو مزہ دوں گا، جنت میں جانے کا بھی، اپنی رضا بھی دوں گا. اور اگر میرے مطابق نہیں کیا تو پھر میرا کیا ہے؟ جہنم آپ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض. ترجمہ کر لیں گے لہو اسی کے لیے ہے. اسی کے لیے ہے. اسی اللہ ما اسی فی کے لیے ہے السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین اور میں جو ہے، کچھ اور زمین میں جو ہے. کچھ جو زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اور جو کچھ ان کوئی دونوں چیز کے باقی رہ درمیان. گئی ہے جی؟ کوئی باقی نہیں. باقی کوئی چیز وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. اور آگے بتایا وما تحت الثری، ثری کا مطلب ہوتا ہے مٹی جو تہ بتہ نیچے ہو اور وہ گیلی ہو. تہ بتہ گیلی مٹی کے نیچے، اور جو کچھ تہ بتہ گیلی مٹی کے نیچے ہے. یہ ترجمہ ہے، ذرا کہیں جی وما تحت الثری. وقت کم ہے. اور جو طے بتایا گیلی مٹی کے نیچے ہے. ہاں جی. اب گیلی مٹی کے نیچے آپ اس کو کور تک لے جائیں، زمین کو، اس کی کور جو ہے جہاں سب کچھ وہاں تہ بتہ ہیں بالکل. تو وہاں تک جو کچھ بھی معدنیات ہیں یا جو کچھ بھی ہیں وہ بھی کس کی ہیں؟ اللہ ہی اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہاں تک جی ترجمہ کریں گے آپ جلدی. میرا خیال ہے اگر ہم کہیں سرشار بھائی سے. جی جی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے ما فی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو